अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच सवेरा। आप सबको सुबह बखैर। और आज बुध की सुबह है। हल्के हल्के नहीं बल्कि गहरे बादल जो हैं इस वक्त इस्लामाबाद के उफक पर छाए हुए हैं और ऐसा लगता है कि किसी भी वक्त जो है बारिश बरसने को तैयार हो सकती है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये भी जो महकमा मौसमियात है उनकी जानिब से बार हाँ प्रिडिक्शन तो की जाती है, लेकिन उसके बावजूद बारिश जो है उसके लिए इस्लामाबाद और मुल्क भर में बहुत से लोग तरस चुके हैं। बारिश रहमत बन के आए तो कमाल हो जाता है, जहमत बन के आए तो फिर तबाही तबाही होती है। लेकिन बहरहाल अब अगर बारिश होगी तो यकीनन ये जो इस वक्त बच्चे बीमार हैं, इस वक्त जो बुज़ुर्ग बीमार हैं, खांसी ज़ुकाम बुखार इस किस्म के जो हालात हैं, सो यकीनन बारिश अगर होगी तो बहुत चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। क्योंकि इस बार मैं जब बात करता हूँ अपने घर वालों से तो वो कहते हैं सवात में बिल्कुल बर्फबारी नहीं हुई है। इसी तरह जब मैं बात करता हूँ मरी में दोस्तों के साथ, कहते हैं भाई साहब बूंद बूंद के लिए तरस गए हैं। और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी सिचुएशन सेम ही है। और इस तरह अगर रहती है, यानी बर्फबारी अगर इस तरह नहीं होती है, बारिशें नहीं होती है, तो यकीनन बड़ी जो गर्मी है, एक तो शदीद किस्म की गर्मियों की अलार्मिंग जो है वो जारी हो चुकी है, लेकिन साथ साथ फिर पानी की जो किल्लत है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि बारिश हो और वो भी रहमत की हो। आज हम एक ऐसी शख्सियत को ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं। जी हाँ, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, उसकी शख्सियत तारीख़ की आईने में बात करते हैं। पहले मोहम्मद अली जौहर जो है वो 10 दिसंबर 1878 ईस्वी को रामपुर में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम दारुल उलूम देवबंद और बरेली में हासिल की और आला तालीम लिंकॉइन कॉलेज ऑक्सफोर्ड से हासिल करने के बाद वापस हिंदुस्तान आ गए। आपने हुर्रियत पसंदाना सोच का जज्बा लेकर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू की। आप तहरीक आज़ादी के कारकुन, जो नेशनल कांग्रेस है उसके मुमताज़ रुकन, साफ़ी व शायर थे। उनके एक मशहूर शेर जो कि ज़ुबान ज़िद-ए-आम था, वो क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की अमली सियासत हिकमत से मामूर थी। हुर्रियत और जज्बे आज़ादी को आम करने के लिए आप किसी से पीछे नहीं थे, बल्कि आप ग़ुलामी के तूक़ को एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं करते थे। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर की जो है हिंदुस्तान में सहाफ़ती और सियासी खिदमत नाकाबिल फरामोश है। आपने सहाफ़त के ज़रिए ग़ुलामी से निजात दिलाने का अमल शऊर जो है वो बेदार किया, सहाफ़त को एक नई समत में लेके गए। आप एक नर हक गो बेबाक साफ़ी, तहरीक खिलाफत के रूह रवा और जंग आज़ादी के मेरे कारवां थे। आप वाहिद शख्सियत थे जिनकी आवाज़ मशरिक़ ने भी सुनी और मगरिब ने भी सुनी। आप जनवरी 1931 में गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में भी आपने शिरकत की। इंग्लिस्तान गए और उस कॉन्फ्रेंस में आज़ाद वतन का मुतालबा करते हुए कहा कि अगर तुम अंग्रेज़ मेरे मुल्क को आज़ाद ना करोगे तो मैं वापस नहीं जाऊंगा और मेरी कब्र भी यही बनानी पड़ेगी। यूं ये अल्फाज आपकी ज़िंदगी के आखिरी अल्फाज साबित हुए और 4 जनवरी 1931 को लंदन ही में उनका इंतकाल हो गया और आपकी तदफीन बैतुल मुक़द्दस में की गई। मौलाना मोहम्मद अली जौहर अपने मिसाली कारनामों की वजह से तारीख़ के औराक में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। और अगर उनकी कुछ एक गज़ल जो है आपकी दोस्तों की समातों की नज़र करते हैं। तन्हाई के सब दिन है, तन्हाई की सब रातें, तन्हाई के सब दिन है, तन्हाई की सब रातें, अब होने लगी उनसे खलवत में मुलाकातें। हर आन तजली है, हर लहज़ तशफ़ी है, हर वक्त है दिलजोई, हर दम है मधारतें। मेराज की सी है सजदों में कैफियत, मेराज की सी है सजदों में है कैफियत, एक फासिक व फाजिर में और ऐसी करामातें। कौसर के तकाज़े हैं, तस्नीम के वादे हैं, कौसर के तकाज़े हैं, तस्नीम के वादे हैं। हर रोज़ यही चर्चे, हर रात यही बातें। बेमाया सही लेकिन, बेमाया सही लेकिन शायद वो बुला भेजें। भेजी है दर्दों की कुछ हमने भी सौगातें।
ज़िद पे आ जाऊं तो जी भर के सता कर छोड़ूं, ज़िद पे आ जाऊं तो जी भर के सता कर छोड़ूं, तूने ए छिड़ने वाले मुझे समझा क्या है। सो इनकी जो खिदमात थी और उनका जो करियर था, हमने आपकी समातों की नज़र की और अब आप बात करते हैं आप सबका, मेरी टीम का फेवरेट सच सवेरा का डेली डोज। बरतानिया की तरफ आपको लेके जाते हैं। बरतानिया की खातून जो है नॉर्वेजियन मैराथन में बर्फानी रीच का लिबास पहनकर फासला उन्होंने यानी 4 घंटे 58 मिनट और 29 सेकंड में तय करके एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। यहाँ पे जो हमारे पास रिपोर्ट आई है ये एलेक्स से ताल्लुक़ रखने वाली 54 साला स्थानी गिल पेंट ने नॉर्वे के शहर ट्रोम्सो में मुनक़िद होने वाली पोलो नाइट मैराथन में हिस्सा लिया और शुरा जो है -10 डिग्री सेंटीग्रेड जो है सेल्सियस दर्जा हरारत में सख्त और अंधेरी पहाड़ी राह गुजर पर दौड़ी। आप अंदाज़ा लगा ले, भालू बनकर दौड़ी है ये। गिल पेंट ने अपने बर्फानी रीच लिबास में जो है वो फिनिश लाइन जो है क्रॉस करके ख़वातीन की कैटेगरी में कम वक्त में आइस मैराथन का फासला तय करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है कायम किया। खातून की इस दौड़ में $25,628 की रकम जो है वो इकट्ठी हुई, जो कि कैंसर रिच बड़ी बात इसमें मुझे ये अच्छी लगी कि ये जो रकम इकट्ठी हुई भी कैंसर के रिसर्च के लिए जो है उसे अता की जाएगी और इदारे के लिए अब तक गिल $23,90,000 की खतीर रकम जमा कर चुकी है। खातून का कहना है कि वो अपनी दौड़ को अपने वालिद की याद में जाने वाली चैरिटी के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए सब कुछ करती हैं। गिल के वालिद 1999 में 56 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपनी ज़िंदगी किसी और के नाम करते हैं, कैसे ट्रस्ट के नाम करते हैं कि आपको पता है कि पैसे मुझे फ़ायदा नहीं, लेकिन बहुत सारे इंसानियत को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। दुनिया के 25 बेहतरीन सियाहती मुकामात की फहरिस्त जारी हो गई। कौन कौन से ऐसे सियाहती इलाके हैं जिस पर हम आपको बता देते हैं। ये दर्जाबंदी बरतानी नशरियात इदारे BBC ने अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी सियाहत की तंजीम सस्टेनेबल ट्रैवल इंटरनेशनल और ऐसी ही दीगर तंजीमों की मदद से की है। बेहतरीन मुकामात फहरिस्त में हसीन वादियों का मस्कन, जा बजा खूबसूरत झरनों से सजे और ताहद निगाह हरियाली रखने वाले पाकिस्तान के इलाके। गिलगित बल्तिस्तान का नंबर 20वां है। इस इलाके की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूनेस्को की फहरिस्त में शामिल देवसाई के मैदानी इलाके और शंग्रीला की आइन की तरह शफाफ झीलें इनमें शामिल है। वादी हुंसा के खुशबूदार चेरी के फूल, खुबानी के बागात, कुदरती अजायबात, सरसब्ज वादियों और कदीम झीलों के बागात, ये बायस गिलगित बल्तिस्तान को जन्नत का दरवाज़ा कहा गया है। ये आपके सामने मनाज़र हैं। 20वां इलाका है जो सियाहत के लिहाज से बड़ा खूबसूरत, और इन पहाड़ियों को अगर आप देखें हल्की फुल्की चादर ओढ़े हुए हैं, और ये जो नीली नीली झील है इसको अगर आप देखें और साथ में इन दरख्तों को देखें जो बिल्कुल गोल्डन कलर की, और हर तरफ आपको एक अलग अट्रैक्शन नज़र आती है जो आपको अट्रैक्ट करती है अपनी ओर, अपनी तरफ। ठंडी ठार हवाएं जब आप वहाँ पे जाते हैं और आपकी मेज़बानी करते हैं, और ये बर्फ़ से ढके चादर, यानी ये जो वीडियो आपने देखी, ये तस्वीरें आपने देखी। अब बात करते हैं जर्मन शहरी ने 120 दिन पानी के अंदर रहने का आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। कमाल है भाई साहब, कमाल है। मैं तो हमेशा कहता हूँ भाई साहब कुछ करो, ये रिकॉर्ड हम ही बना सकते हैं, लेकिन भाई साहब सोने से थोड़ा टाइम हमें मिले और खाने से। सो बहरहाल फ्रांसीसी खबर एजेंसी के मुताबिक जर्मन एरोस्पेस इंजीनियर 59 साल उनकी उम्र है। अंदाज़ा लगा लें इस टाइम उम्र में हम कहते हैं हाय रब्बा गोडे दर्द कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब के गोडे दर्द नहीं, लेकिन उसने पानी में टाइम गुजारा है। कहा जाता है कि भाई साहब ने क्या किया, रोडेगर कोच ने सबसे तवील अरसे तक पानी के अंदर रहने का आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। जर्मन शहरी ने 120 दिन जो है पनामा के साहिल समंदर के नीचे अपने 320 स्क्वायर फीट के कैप्सूल में गुजारे। 4 कैमरों ने कैप्सूल में उनकी ज़हनी सेहत की निगरानी करते हुए उनकी रोज़मर्रा की हरकतों को फिल्माया। इससे कबल पानी में सबसे ज़्यादा वक्त गुजारने का रिकॉर्ड अमरीकी शहरी जोसेफ डिटोरी के पास था, जिन्होंने फ्लोरिडा की एक झील में पानी के अंदर तकरीबन जो है 100 दिन गुजारे। लेकिन पाजी ने जो है 59 साल की उम्र में
120 दिन गुजार कर ये रिकॉर्ड कायम कर दिया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं डेली डोज आपको पसंद आया होगा। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। कम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। एक चीज़ जो मुझे ज़ाहिर बात है आप लोगों को भी तकलीफ़ देगी और मुझे भी तकलीफ़ देगी कि इस वक्त अगर हम देखें तो हर चीज़ का जिस तरीके से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सामने होती है और फिर एक नए नए ट्रेंड में हम शामिल होते हैं। ख़ासकर जो मैं नौजवानों को देखता हूँ तो भाई साहब मंशियात का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें फिर आपने देखा मुख्तलिफ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ रोकथाम के लिए अभी तक कोई ऐसे इक़दाम नहीं किए गए। बहुत बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े नामवर यूनिवर्सिटी में अगर आप जाएंगे तो कैंटीन में आपको मंशियात फरोश जो है वो नज़र आएंगे और कोई पकड़ने वाला नहीं। इसी तरह नौजवानों को जिस तरीके से मुख्तलिफ ग्रुप्स जो है उनमें बैठ के मुख्तलिफ कंपनीज़ में एंजॉय के नाम पर वो जिस तरीके से रील्स बना बना के इन मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, इस वक्त हालात ये है कि बहुत ज़्यादा तबाही मच चुकी है और पाकिस्तान में भी दुनिया भर की तरफ पाकिस्तान इस वक्त ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है, ज़्यादातर नौजवान हो रहे हैं। और लेकिन मंशियात जो इस्तेमाल करते हैं उनके लिए एक उम्मीद भी है कि भाई साहब आप वापस अपनी ज़िंदगी की ओर लौट सकते हैं। जो ज़िंदगी का वक्त आपने बर्बाद किया, अपनी सेहत को तबाह किया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत आज स्टूडियो में मौजूद है, किफ़ायत हुसैन साहब, जो कि CON न्यू लाइफ के और मंशियात से छुटकारा यानी ज़िंदगी से अगर आपने प्यार करना है और नई ज़िंदगी में दोबारा आना है और पुरानी ज़िंदगी को छोड़ना है तो उसी पर काम करते हैं। किफ़ायत साहब बहुत शुक्रिया सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, आपको इन्विटेशन का बहुत शुक्रिया जी। सर सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि ये जो आपका इदारा है, क्या ऐसी वजूहात थी कि आप ने ये इदारा जो है इसके आप CEO भी हैं और फिर आपने यहाँ पर ये बात इस पर फोकस किया कि इस मंशियात से जो है नौजवान जिसमें घिर चुके हैं इनको निकाला जाए? तो कोई ऐसी स्टोरी थी जो आपके सामने आई थी, क्या वजूहात थी? जी बिल्कुल, 2010 की बात है कि जब हम पंजाब यूनिवर्सिटी में उस टाइम पढ़ रहे थे और हमारे जो कुलीग्स है और वहाँ पे जो ट्रेंड था एक नशे का, वहाँ पे के लोग खुलेआम जो है ना स्मोकिंग का इस्तेमाल कर रहे और कम एज में इस्तेमाल कर रहे। इसके अलावा फिर हमने देखा है कि इसी तरह पाकिस्तान में जो नौजवान नस्ल है, जो हमारा कल का सरमाया है, वो तबाह हो रहा है। पूरे घर में एक बच्चा होता है, पूरा घर डिस्टर्ब होता है। इसी तरह माँ बाप परेशान होते हैं, बहन भाई परेशान होते हैं। बहुत से ऐसे मरीज़ जो कि इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि नशा आवर चीज़ वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं। और अक्सर हमने ये भी देखा है कि फर्स्ट पोजीशन वाले और डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बड़े बड़े जो स्टूडेंट्स है, जो कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स है, उन्होंने नशे का सहारा लिया। और जब नशे का सहारा लिया तो फिर उसमें वो एडिक्ट हो गए, उसके आदी हो गए। पाकिस्तान में हमने देखा है कि जितनी तेज़ी के साथ ये बढ़ रहा है, ये एक बहुत बड़ा माफिया है। पाकिस्तान चूँकि गरीब मुल्क है, यहाँ पे इतने वसाइल, इतनी वो चीज़ें नहीं है, रिहेबिलिटेशन सेंटर की कमी है। जो आप फरमा रहे हैं, सबसे ज़्यादा क्या ऐसी चीज़ होती है जो इतने टैलेंटेड नौजवानों को ये चीज़ें अट्रैक्ट कर लेती हैं, या फिर कोई ऐसी वजूहात भी आपने करीब से देखी है कि क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे ऐसे मरीज़ आते हैं जिनको आपने दोबारा ज़िंदगी देनी होती है, तो क्या ऐसी वजूहात क्या होती हैं इन सारी चीज़ों के हवाले से? देखिए, अगर कोई भी शख्स नशे की लत में मुब्तला होता है ना, तो इसकी बहुत सी रीज़न्स होती है। हमारे पास जो बच्चे रिपोर्ट होते हैं, या तो घर में कोई नशावर चीज़ देख के वो नशे शुरू कर देते। बहुत से ऐसे नौजवान जो कि स्कूल कॉलेजेस में मतलब वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे एक सोसाइटी के वजह से जो है ना वो यूज़ करना शुरू कर देते। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो डिप्रेशन की वजह से जो है ना वो नशा शुरू कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो शौकिया के तौर पे ये शुरू कर देते हैं। इसमें बहुत सी रीज़न है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मेडिकल स्टूडेंट जो हमारे पास इस टाइम जो हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर में 3 बड़े डॉक्टर्स मतलब हमारे पास एडमिटेड है, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट है, MBBS डॉक्टर, चेस्ट स्पेशलिस्ट है, 2 MBBS डॉक्टर्स है। जब हमने उनसे हिस्ट्री का पूछा है आप कैसे इसके लत में मुब्तला हो गए, तो उनका भी यही कहना है कि हम जो हमारी सोसाइटी थी, जो दोस्त थे, वो आइस पे मुब्तला हो गए। इसके अलावा जो हमारे दूसरे डॉक्टर थे, हाँ, वो पेन किलर इंजेक्शन। आजकल हमारे माशरे में
تھوڑی سی پین ہوتی ہے اور اس کے لیے آپ پین کے لیے انجیکشن لگانا شروع کر دیتے ہیں، جس میں نیلبین خاص طور پہ بہت زیادہ عام ہے، اوور دا کاؤنٹر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ سلیپنگ پلز اور اس کے ساتھ ساتھ HTC، یہ 3 ایسے نشے ہیں جو آپ کو بہت سے عام مل جاتے ہیں، اور اس کے جو ہے نا یعنی یہ ساری چیزیں بڑے عام طریقے سے مل جاتی ہیں، بالکل بآسانی سے مل جاتی ہیں، بآسانی مل جاتی تو یہاں سے یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ یہ چھوٹی چھوٹی کیٹیگری میں آپ آتے ہیں اور جب آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں تو پھر آپ بڑے لیول پہ جاتے ہیں۔ بالکل بالکل جی، دیکھیے شروعات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسموکنگ سے ہوتی ہے اور وہ اینڈ ڈرگس پہ چلی جاتی ہے۔ اب اسموکنگ اگر آپ یوز کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ پھر آپ کینابis پہ جاتے ہیں یا ادر ڈرگس پہ جاتے ہیں، اس کو ہم کراس ایڈکشن کہتے ہیں۔ ایک نشہ جب آپ کرتے ہیں اور اس میں آپ کو وہ ٹیسٹ وہ مزہ نہیں ہوتا تو آپ کراس ایڈکشن میں جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر آپ کوکین پہ جاتے ہیں یا آئس پہ جاتے ہیں یا اور ادر ڈرگس پہ جاتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اچھا، خطرناک ہوتا ہے۔ سر آپ آتے ہیں یعنی ایک طرف تو کالجز یونیورسٹیز، کیا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مافیا ٹائپ لوگ جو ہم نے بہت ساری، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کئی اچھی فلمیں جب بنتی ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کی عکاسی کرتی ہے، جس میں آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے سب کچھ، تو وہی چیز ہم نے یونیورسٹی میں بھی دیکھی ہے، میں نے خود بڑی قریب سے دیکھی ہے کہ کس طریقے سے اٹریکٹ کیا جاتا ہے اور پھر یعنی اس کے چسکے بھی لیے جاتے ہیں۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ باقی جو یہ مافیا ہے کھلے عام یہ پھرتا ہے اور اس کی کوئی پکڑ دکڑ کے لیے؟ دیکھیے میں یہ بتا دوں کہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑا مافیا ہے، بہت بڑا گینگ ہے۔ پاکستان میں اس ٹائم اگر آپ دیکھیں تو منشیات کی جو لت ہے، شروع میں ہم صرف اور صرف کینابس کو دیکھتے تھے کہ ایک کینابس کا نشہ ہے، لیکن اگر آج ہم دیکھیں تو اتنے خطرناک نشے پاکستان میں مطلب آ چکے ہیں، جو جیسے کہ ہٹلر نے جو ہے نا اپنے فوج کے لیے ایک کیمیکل LSD انٹروڈیوس کروایا تھا، اور اب جو ہے نا وہی آئس کے شکل میں جو ہے نا ہمارے نوجوان نسل جو ہے نا وہ اس کی لت لگ گئی۔ اب یہ پہلے 2017 کی بات ہے کہ یہ ایران عراق سے وہ اسمگل ہو کے آتا تھا، لیکن اب چونکہ پاکستان میں ایکسپائر میڈیسن سے نکالتے ہیں اور یہ ٹوٹل کیمیکل کا نشہ ہے، اس میں اگر آپ ایک دفعہ اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اس کی لت لگ جاتی ہے، آپ 72 گھنٹے تک سوتے نہیں ہیں، آپ کی نیند اڑ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2-3 مہینوں میں آپ کو ایسے ہیلوسینیشن شروع ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے ماں پہ بھی شک کرتے ہیں، آپ اپنی بہن پہ بھی شک کرتے ہیں، آپ اپنی وائف پہ بھی شک کرتے ہیں، ان کے موبائل چیک کرتے ہیں، آپ گھر کی لائٹس اتار دیتے ہیں، آپ کے اس میں کیمرے لگے ہوئے، فلانا جو ہے نا وہ میرا دشمن ہے، فلانا مجھے مارنا چاہتا ہے، اور یہ میرے پیچھے فوج لگی ہوئی ہے، اور میرے مطلب اس طرح کی یہ جو یعنی عجیب خیالات آپ کو آتے ہیں۔ اور آپ نے جو بات کی، آپ کو یاد ہوگا لاہور میں جب یہ برف والا نشہ ہم کہیں گے نا، کیونکہ پیمرا نے وہ لگایا ہوا ہے، تو برف والا جو نشہ ہے تو اس پہ یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور میں جب ایک نوجوان کو پکڑا گیا جس نے اپنی بیوی، نوجوان بچے جو تھے ان کو قتل کیا، اور ان سے پتہ کیا تو سب ان کا مجھے خوف آتا ہے ان سے، یعنی مجھے مار دیں گے یہ۔ تو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کے، اچھا یہ شروعات میں یہ اٹریکٹ کرتے ہیں؟ بالکل، یہ دیکھیے یہ واحد نشہ ہے نا کہ جب آپ ایک ہی دفعہ استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ اتنا پاورفل کیمیکل کا نشہ ہے کہ اگر آپ نے آج یہ استعمال کر لیا تو 72 گھنٹے تک تو آپ کو نیند گئی، آپ اتنے انرجیٹک ہو جائیں گے کہ آپ جو ہے نا مطلب کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی چیز ہو، آپ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت انرجیٹک ہے، یہ ہے۔ شروع میں فیملی کو پتہ نہیں چلتا، لیکن اگر یہ کوئی سمٹمز، میں تو یہ بتاؤں گا کہ اگر کسی کو یہ سمٹمز ہے، کسی کا بچہ وہ 2 دن نہیں سوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، معاملہ گڑبڑ ضرور ہے۔ یعنی کیا اچھا اس پہ آ جاتے ہیں، یعنی یہ والی برف والی جو منشیات ہیں، اس کو اگر آپ دیکھیں کیا ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، کیا علامات کیا ہوتی ہے کہ سونا نہیں ہے، کیا شروعات میں کیا چیزیں ایسی بدلاؤ آپ کی لائف میں آتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ جو بھی منشیات کا استعمال کرتا ہے، کوئی بھی منشیات ہو، تو وہ بچہ آپ کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو کہ نشہ کرتے ہیں، اور اس کی جو پہلی سمٹمز ہوگی کہ وہ اپنی فیملی میں نہیں بیٹھے گا، ٹھیک ہے، اس میں چڑچڑا پن ہوگا، ہر ٹائم جو ہے نا وہ کتابوں اور یونیورسٹیز کے لیے پیسے مانگتا رہے گا، اور وہ نشے پہ اڑاتا رہے گا، کیونکہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بچوں کو پیسے تو دے دیتے لیکن اس سے حساب کتاب نہیں لیتے۔
کہ اگر فیس ہم نے آپ کو دی ہے یا کتابوں کے لیے پیسے دیے تو اس کا پوچھتے نہیں ہیں، تو یہی پیسے وہ پھر نشے پہ لگا دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ اس کی لت میں مبتلا ہو جاتے تو ہیں۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں، ایک طرف تو آپ نے جو بات کی کہ ہم اس وقت یونیورسٹیز، کالجز وغیرہ وغیرہ میں بھی چیزیں زیادہ دیکھتے ہیں، عام طور پر آپ کے پاس جو آتے ہیں، یعنی جو پیشنٹ آتے ہیں جن کو آپ نے ٹھیک کرنا ہوتا ہے، ایک نئی زندگی دینی ہوتی ہے اور ان کو سمجھانا ہوتا ہے، ٹریٹمنٹ آپ مختلف طریقے سے ٹریٹمنٹ کی طرف بھی آئیں گے، لیکن سر یہ بتائے گا کہ عام سوسائٹی میں کن بچوں کے حوالے سے بھی کچھ خطرات بڑھ چکے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت منشیات جو ہے بچے بھی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ دیکھیے وہی میں نے بتایا کہ پاکستان میں جو ہمارے پاس خاص طور پہ رپورٹ ہو رہے ہیں وہ 14 ایج، جو منیمم میں آپ کو ایج بتا رہا ہوں، 14 ایج کے بچے رپورٹ ہو رہے ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ گھر میں وہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے یا کسی بھی شخص کو دیکھتا ہے کہ وہ سگریٹ پیتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کا ماموں سگریٹ پیتا ہے یا اس کا ماموں نشہ کرتا ہے، تو وہ اسی طرح ہمارے پاس ہسٹریز ہے، ہمارے پاس ریسرچ ہے کہ وہ گھر سے ہی اس کو لت لگ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر اسکول میں بھی کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں، جیسے کہ پاکستان میں بلکہ اسلام آباد میں بڑے اچھے لیول کے اسکولز ہیں جن میں آپ کو، اگر آپ نے اسموکنگ نہیں کرنی، اگر آپ نے چرس نہیں پینی تو آپ اس گیدرنگ کا حصہ نہیں بن سکتے، آپ کو لازماً اس چیز میں انوالو ہونا پڑے گا، تبھی آپ اس چیز کا حصہ بنیں گے۔ تو یہ چونکہ شروع میں ہی بچوں کو جو لت لگتی ہے یا یونیورسٹی سے لگتی ہے یا یعنی آپ جو فرما رہے ہیں کہ جو گیدرنگز ہوتی ہیں، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا مختلف کیفیز بنے ہوئے ہیں اور اس میں ماشاءاللہ بڑے ایسے لوگ تگڑے لوگ بیٹھے ہیں، جو آپ اس کو چھاپا بھی ڈالیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا۔ سو ظاہری بات ہے، ہر طرف مافیا ہی ہے اور اس کی گڑھ جوڑ بھی بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ سو اس گیدرنگ سے شروعات ہوتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو نئے ٹرینڈ آئے ہوئے ہیں کہ بھائی صاحب وہ شیشے سے بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس کا بھی آگے جا کے مختلف پھر آپ نئی چیزیں ٹرائی کرتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے؟ بیسیکلی اسی طرح ہے کہ دیکھیں بہت سے لوگ، بہت سے نوجوان اپنے ماں باپ اور فیملی کے آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہوتے ہیں کہ یا وہ خود اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اسموکنگ چھوڑ دی ہے اور ہم ویپ کا استعمال ہم نے شروع کر دیا، حالانکہ میں یہ بتا دوں کہ ویپ سگریٹ سے زیادہ خطرناک ہے، اور وہ آج کل کے یہ جو مافیا ہے، انہوں نے یہ جو ویپ ہے یہ 4,000 5,000 اتنے کی یہ ملتی ہے، اور اس میں 10,000 پف ہوتے ہیں، 20,000 پف ہوتے ہیں۔ ایک سموک جو ہے نا، اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کچھ دیر کے بعد دوسرا سموک کریں گے، لیکن اگر آپ کے پاس الیکٹرانک ویپ ہے تو وہ اس میں چونکہ کیٹیگوریکلی لکھا ہوتا ہے کہ یہ ایڈکٹیو ہے، اس سے آپ کو نفسیاتی مسائل بھی شروع ہو سکتے ہیں، تو وہ اس کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ ایک ویپ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے ایک دن میں 2 3 ویپ ختم کر دیتے ہیں، اور اس میں یہ مینشن ہوتا ہے کہ یہ ایک مہینے کی ڈوزیج ہوتی ہے، لیکن یہ کہ وہ ایک دن میں ختم یعنی اڑا لیتے ہیں، دھواں جو ہے اس کو دھواں بنا کے اڑا لیتے ہیں، تو اس کا پھر ظاہری بات ہے پھپھڑوں وغیرہ پہ اثر ہوتا ہے۔ اب باجی آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کے نیو لائف کا جو ادارہ ہے، شروعات کہاں سے ہوئی اور اب جو صورتحال ہے، کتنے آپ کے پیشنٹ ہیں، کس نوعیت کے ہیں، ان پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان میں بلکہ اسلام آباد جیسی سٹیز میں ہم نے 2010 سے ہم نے دی نیو لائف ریہیبلیٹیشن سینٹر کا سٹارٹ لیا ہے، اور ہمارے پاس الحمدللہ جو پیشنٹس کا آنا شروع ہو گیا ہے، تو اس میں بہت سے ایسے پیشنٹ جو ینگ پیشنٹ تھے وہ ہمارے پاس ایڈمٹڈ ہوئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا آہستہ آہستہ اس کی جو ہے نا وہ ہم نے برانچز بڑھائے، چونکہ بہت تیزی کے ساتھ جو نشہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ ہمارے الحمدللہ پہ اسلام آباد میں 3 بڑے برانچز ہیں، اور ہمارے پاس ہر قسم کے نشے کے پیشنٹس آتے ہیں۔ اس میں جو علاج کا، میں اگر آپ کو تھوڑا سا اس کا طریقہ کار بتا دوں، اگر کوئی بھی شخص یا کوئی بھی پیشنٹ فیملی ہمارے پاس لے کر آتی ہے یا وہ خود ہمارے پاس آتا ہے، تو ہم اس کا سب سے پہلے ایک ڈرگ سکریننگ پروفائل ٹیسٹ کرتے ہیں، تاکہ اس کے اکارڈنگلی ہمیں پتہ چل جائے کہ بچہ اس ٹائم کون سا نشہ کر رہا ہے یا وہ کس چیز کا ایڈکٹ ہے۔ اس کے اکارڈنگلی ہماری جو ٹیم ہے، جن میں سائیکیٹرسٹ ہے، سائیکالوجسٹ ہے، عالمی دین ہے، پہلا جو کام آتا ہے وہ سائیکیٹرسٹ کا ہوتا ہے، جس میں ان کو میڈیکیشن دی جاتی ہے تاکہ جو ہے نا ان کی جو وڈرول ہے، اس کی جو پین ہے، اس کو مینیج کیا جا سکے۔ سیکنڈ مرحلے میں پھر 2 ہفتے کے بعد ان کی ماہر نفسیات جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، بیسیکلی ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اس میں گروپ تھیراپیز ہو گئی، انڈیویجول سیشنز ہو گئے،
اس میں کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی ہم ان کو سکھاتے ہیں، ریلیپس پریونشن سکھاتے ہیں، اینگر مینجمنٹ سکھاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو تیسرا ہے وہ عالمی دین کا ہوتا ہے، جس میں ان کو 5 وقت کی نماز، درس قرآن، سورہ رحمان کی تھیراپی، صبح سے لے کے شام تک ان کے لیے ہم نے ایک بیزی روٹین بنائی ہوتی ہے، یعنی مصروف ترین روٹین وہ ہوتی ہے۔ مصروف ترین روٹین بنائی ہوتی ہے تاکہ صبح سے لے کے شام تک اس آپ نے کیا کیا کرنا ہے۔ اس میں 5 وقت کی نماز آ گئی، گروپ تھیراپی آ گئی، انڈور آؤٹ ڈور گیمز آ گئی، جم آ گیا ہے، اور ایک ہیلدی روٹین جو ہے نا وہ گزارتے ہیں۔ اچھا، ہیلدی روٹین گزارتے ہیں۔ اچھا باجی، اس میں جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ ان کی لائف بڑی خطرناک مرحلے میں داخل ہوئی ہوتی ہے، تو کتنا ممکن ہوتا ہے کہ ایک جو وہ برف والا نشہ ہے اس کی بات کریں، اس میں اگر زیادہ کوئی بندہ مبتلا ہے تو پھر اس کے ساتھ یعنی واپسی کیسے ہوتی ہے کہ وہ جو اس خیالات تک ایک بندہ پہنچ جاتا ہے کہ بھائی صاحب فلاں میرا دشمن ہے، فلاں میرے پیچھے آ رہا ہے، فلاں گاڑی میرے پیچھا کر رہی ہے، تو اس کی واپسی کیا ممکن ہے؟ جی بالکل، میں اگر بتا دوں تو الحمدللہ اس ٹائم کوئی بھی منشیات ہو اور یہ برف والا نشہ خاص طور پہ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ 100% ریکوری ممکن ہے، لیکن یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے کہ پیشنٹ کس سٹیج پہ ہے۔ بہت سے ایسے مریض ہوتے ہیں جو انیشلی سٹیج میں ہوتے ہیں تو وہ بہت جلدی ریکور کر جاتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے مریض جو کہ برف کی وجہ سے یا نشے کی وجہ سے ان کو نفسیاتی مسائل کا سامنا ہوتا ہے، جیسے کہ ڈپریشن ہوتا ہے یا شیزوفرینیا اس کو کنورٹ ہو جاتا ہے یا بائی پولر کنورٹ ہو جاتا ہے، تو چونکہ 90% نشے آپ کو ذہنی بیماری میں مبتلا کرتے ہیں۔ یہ عام سی بات ہے کہ جو بھی نشہ آپ کرتے ہیں تو اس کو آپ سموکنگ کو لے لیں تو اس میں نشے کی جو اقسام ہیں وہ آپ کو نفسیاتی بیماری میں مبتلا کرتی ہے، جیسے کہ کوئی بھی شخص کینابس کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں ڈپریشن کامن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے مریض جو کہ چرس چھوڑ بھی دیتے ہیں لیکن اس میں شیزوفرینیا کامن ہو جاتا ہے، اور شیزوفرینیا اور بائی پولر ایک ایسی بیماری ہے جیسے شوگر ہے، آپ لائف ٹائم میڈیکیشن پہ چلے جاتے ہیں، آپ بغیر دوائی کے اب سروائیو نہیں کر سکتے، لیکن یہ میں بتا دوں کہ الحمدللہ علاج کے بعد اگر کوئی شخص منشیات سے بچاؤ کے لیے اپنا علاج بر وقت کرواتے ہیں اور وہ ان مسائل کے مطلب شروع میں وہ ڈپریشن ہو یا اور کوئی بیماری ہو تو وہ 100% کیوریبل ہوتا ہے، 100% ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی بیماری ڈائیگنوز ہوتی ہے تو ہم ان کو ایک منیمم میڈیکیشن پہ لا کے اس کو ڈسچارج کرتے ہیں، جیسے کہ شوگر کے پیشنٹ ایک ٹیبلٹ لازمی لینا ہوتا ہے، تو اسی طرح شیزوفرینیا کی یا بائی پولر کی جو میڈیسن ہوتی ہے وہ ایک سٹیپ پہ لا کے ان کو منیمم پہ لا کے ڈسچارج کرتے ہیں، اور 2 سال تک پھر ان کو ہم مانیٹر کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ فالو اپس رکھنے ہیں اور باقاعدگی سے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہے کہ کافی لوگ اس سے سیٹ ہو کے واپس؟ جی الحمدللہ، جی ہمارا الحمدللہ جو 100 میں سے میں آپ کو اپنے ادارے کی سکسیس ریٹ بتاؤں، کیونکہ ہم سالانہ بیسس پہ جتنے بھی ہم نے پیشنٹس کو ٹریٹ کرتے ہیں تو سالانہ بیسس پہ 70% ہمارا سکسیس ریٹ ہے اور 30% ریلیپس ریٹ ہے۔ اب جو پیشنٹ ریلیپس ہوتے ہیں ان کی بہت سی ایسی وجوہات ہوتی ہے، جیسے کہ ہم ڈسچارج کرتے ہیں ان کو ایک پلین آؤٹ دیتے ہیں کہ ان کو دوبارہ اسی سوسائٹی میں نہیں جانے دینا، موبائل نہیں دینا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اوائڈ کرنا ہے، یہ ساری چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے 3 سے 6 مہینے، اور فالو اپ ریگولرلی لے کر آنا ہے اس کو، اور اس کو ٹائم دینا ہے، اس کو مطلب جو ہم نے ان کو ہدایات دی ہوتی ہے۔ بہت سے ایسے مریض جو کہ انکمپلیٹ علاج کی وجہ سے بھی ریلیپس ہو جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے مریض جو کہ علاج انکمپلیٹ وجہ سے بھی ریلیپس کر جاتا ہے۔ اچھا، ایک تو آپ نے یہ بات کی کہ بھئی صاحب یہ والا جو نشہ ہے اس کے یہ پرابلم ہے، لیکن سر وہ ظاہری بات ہے پابندیاں ہیں، تو یہ جو کڑوا پانی ہے بہت سارے لوگ پی لیتے ہیں، بہت زیادہ پی لیتے ہیں، تو پھر سر کیا اس کا بھی کوئی ایسا لگتا ہے کہ ان کے لیے بھی یہی طریقہ کار کچھ ہوتا ہے کہ ان کو واپسی کی طرف لانا ہے؟ جی بالکل، آپ الکوہل کی بات کریں اور اس ٹائم جو ہے نا میں یہ بتا دوں کہ شروع میں جو الکوہل کا پیشنٹ ہوتا ہے شراب نوشی کا، اس میں ہوتا یہ کہ شروع میں پیشنٹ کو اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوتا، اور ایک وقت کے ساتھ ساتھ اس کے لیور اور جگر یہ بہت زیادہ جو جسم کے آرگنز ہوتے ہیں وہ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس میں بہت سے ایسے مریض جو ہمارے پاس الحمدللہ آتے ہیں وہ 100% وہ یہاں سے شروعات کریں گے پاجی، لیکن چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے نشے کی لت کے حوالے سے، اور اگر یہ لت لگی ہے
تو واپسی ناممکن نہیں ہے بلکہ ممکن ہے. سو کفایت حسین صاحب ہمارے ساتھ. کفایت صاحب جو بات ہم کر رہے تھے کڑوے پانی کے حوالے سے، تو یقیناً آپ نے بات کی کہ لیور وغیرہ جو ہے ڈیمیج بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ڈیمیج نہیں ہوئی اور عادت پڑ چکی ہے تو اس سے بھی واپسی جو ہے آپ لوگ کر لیتے ہیں. جی بالکل. دیکھیے شراب نوشی اور الکوہل کا جو ٹریٹمنٹ ہے یہ بہت ہی ایک زبردست طریقے سے ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور پین فری ڈیٹاکس ہوتا ہے. ان کے وڈرول کو بڑے اچھے طریقے سے مینیج کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں جو اسپیشل علاج ہے وہ سائیکو تھیریپی کا ہے. اس کی جو سائیکو تھیریپی ہوتی ہے، جو ان کو ہم سکل سکھاتے ہیں جیسے کہ دوبارہ ریلیپ سے کیسے بچنا ہے، اور اس کا جو علاج کے جو سکسیس ریٹ ہے وہ بہت ہی اچھے ہیں. مطلب اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ 90% پیشنٹ جو ہم سے ریکور ہو کے گئے ہیں الحمدللہ اس ٹائم ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں. مطلب زندگی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. اچھا سر، ایک اور چیز جو آپ نے شروعات میں بات کی کہ بھائی صاحب اگر کچھ شک ہو رہا ہے، یعنی بچے پہ آپ کو شک ہو رہا ہے، تو کیا اس کے حوالے سے کس کو، یعنی اس کی تشخیص کیسے کی جائے گی کہ بھائی صاحب یہ بچہ نشہ کرتا ہے یا ویسے روٹھا روٹھا سا رہتا ہے، دل ٹوٹا ٹوٹا سا ہے اس کا؟ دیکھیے اگر کسی بھی بچے کو کسی بھی فیملی کو اگر اپنے بچے پہ شک ہے کہ وہ اس کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے، یا وہ چڑچڑاپن ہے اس میں، یا وہ رات کو سوتا ہے دن کو جاگتا ہے اور اس کا وزن تیزی کے ساتھ گر رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آپ کو الارمنگ بات ہے. اس میں پھر ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو بغیر بتائے آپ کسی بھی اتھینٹک لیبورٹری لے کے جائے، اس کا ڈرگ اسکریننگ پروفائل ٹیسٹ کروائے، یا ہمارے پاس اس کو لے کے نیو لائف میں ہم چند ہی منٹ میں ہم آپ کو اس کا ریزلٹ بتا دیتے ہیں. اس میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ مریض کون سا نشہ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر خدا نخواستہ کوئی ڈرگس نیگیٹو آتی ہے اور ان کو کوئی سائیکولوجیکلی پرابلم ہوتی ہے تو ہم ماہر نفسیات کی طرف ریفر کر دیتے ہیں. لیکن اگر انیشلی سٹیج پہ پتہ چل جائے، بر وقت اس کا علاج ہو جائے، تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ یعنی واپسی کی طرف آ سکتا ہے. اب بات کرتے ہیں ان بچوں کے حوالے سے جو خاص کر ابھی جو ایک رپورٹ آئی تھی وہ خاص کر 12 سال کی عمر کے بچوں کی آئی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد میں ڈیلی جو بچے ہیں وہ جو ہے اسموکنگ کی طرف آ رہے ہیں. اب ان بچوں کے حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اگر ان بچوں کو اس لت سے بچانا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے گھر سے شروعات کریں گے کہ جیسے کہ اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم دینا پڑے گا. آپ کو ٹائم دینا پڑے گا. آپ کو ان کی جیسے کہ جو روٹین ہوتی ہے آپ کو ہر چیز پہ نظر رکھنی پڑے گی، ان کی ہر موومنٹ پہ نظر. لیکن یہ کہ اگر آپ ایک بچے کی مطلب گرومنگ ایج ہے جیسے کہ 12 ایج ہے اور 14 ایج ہے، اس میں آپ نے بچے سے دوستانہ ماحول رکھنا ہے ہر چیز، تاکہ وہ ہر چیز آپ کو بتا سکے. بیسیکلی ہمارا بدقسمتی یہ ہے کہ گھروں میں ہم بچوں پہ اتنی زیادہ سختی کرتے ہیں کہ وہ اپنے جو بچے ہوتے ہیں وہ ہمیں کوئی بات نہیں بتا سکتے. اگر ہم یہی چیز اگر خدا نخواستہ کہ جیسے کہ اس کی ایج بڑھ رہی ہے اور ہم پہلے سے ان کو بتا دیں کہ بیٹا یہ چیز اسموکنگ بہت خطرناک ہے، اس سے آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اس کو آپ کو بہت سی بیماریاں لگ سکتی ہیں، اس سے آپ نے اسکول میں بچنا ہے، دوستوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی آپ کو زبردستی بھی یہ پلانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ نے مجھے آ کے گھر بتانا ہے تاکہ ہم اس کو کمپلین کر سکیں. بہت سے ایسے بچے ہمارے پاس کاؤنسلنگ میں بھی آتے ہیں جو کہ انیشلی سٹیج میں اسموکنگ پہ ہوتے ہیں اور وہ کاؤنسلنگ سے ہی ریکور ہو کے مطلب دوبارہ اپنی لائف میں جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں. کیونکہ اسموکنگ ایک واحد نشہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے آپ چند ہی سیشن یا چند ہی کاؤنسلنگ کے ذریعے آپ اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. وہ نوجوان جو کہ مطلب اسموکنگ کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں ان کے لیے تو پھر ڈیفینیٹلی میڈیکیشن ہوتی ہے، کاؤنسلنگ ہوتی ہے. لیکن وہ بچے جو کہ کبھی کبھار ان کو دوستوں یاروں میں وہ اسموک ایڈوائز کر دیتے، کبھی کبھار پی لیتے، تو اس میں اسموکنگ جو ہے نا وہ کاؤنسلنگ کے ذریعے بہت سے بچے وہ کاؤنسلنگ کرنی چاہیے. لیکن ایک اور چیز جو آپ نے بتائی بریک میں کہ مجھے کہ بھئی چاکلیٹ کی صورت میں، ٹافیوں کی صورت میں بھی کچھ چیزیں آ چکی ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے بہت سے ایسے نشے جو کہ آپ کے یونیورسٹیز کالجز کے کنٹین میں
ٹافیوں کے شکل میں، مطلب اس کو ایچ ٹی سی آپ کہہ سکتے ہیں، ایچ ٹی سی کیمیکلز، اور اس کو آئس اور اس طرح کی جو کیمیکلز ہیں وہ ٹافیوں کے شکل میں، کیونکہ امپورٹڈ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہے، ٹافیاں ہوتی ہے اور اس میں بن رہی ہوتی ہے، تو بچہ اگر بچے کو آپ ایک دفعہ وہ کنٹین سے ایک جیلی یا ٹافی لے کے دیں گے، اور وہ اسکول کی خاص طور پہ میں بات کر رہا ہوں، وہاں پہ ان منشیات کا بہت زیادہ عام ہے۔ ہم اکثر جو ہے نا پروگرام میں ایڈوائس یہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی اسکول کالجز میں جو آپ لوگوں کے پاس جو کنٹین کے لوگ ہیں یا جو ہے نا آپ کی سیکیورٹی کے لوگ ہیں یا آپ کے ٹیچر ہیں، آپ ان کا رینڈملی ٹیسٹ کروایت کریں تاکہ جو ہے نا آپ اپنے بچوں کو، اپنے اسکول کو اس سے بچا سکے، کیونکہ اگر آپ کا ٹیچر یا آپ کا چوکیدار یا آپ کا کنٹین میں نشہ آور چیز مل رہی ہے اور وہ اس کی عادی بن رہے ہیں، تو یہ آپ کی اسکول اور آپ کی بچوں کے لیے جو ہے نا فیوچر کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو یعنی سکتا ہے۔ مستقبل کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں۔ جی، مختلف نشوں کے حوالے سے ہم نے بات کی، تو اس وقت جو آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں یاد ہے، اب نام تو بہت سارے مجھے یاد ہیں، ظاہری بات ہے ہمارے بزرگ جو ہوتے تھے علاقوں کے بزرگ، اور اس میں پھر مختلف قسم کی جو چیزیں وہ رکھتے تھے، اسی کے ذریعے ان کی لائف گزرتی تھی، لیکن اب نئے نئے ٹرینڈ آ رہے ہیں۔ تو اس وقت آپ کو مزید کیا ٹرینڈ لگ رہے ہیں؟ ایک طرف تو جو ہم نے بات کی برف کے حوالے سے، پھر دیگر چیزوں کے حوالے سے بات کی، تو کیا آپ کو مزید ٹرینڈ بھی لگ رہے ہیں کہ یہ چیزیں بھی آ رہی ہیں؟ اور پھر اس کی جو اٹریکشن ہوتی ہے یہ کتنی نوجوانوں کو، جو ہم دیکھتے ہیں کہ فلم میں رنویر سنگھ جو ہے وہ پی رہا ہے یا وہ غم بلانے کو پی رہا ہے، ہاں، تو اس چیز سے بھی اٹریکشن ہوتی ہے کہ بھئی سب ہم بھی تھوڑے سے اسی طرح لگے جیسے وہ اسکرین پہ لگ رہا ہے؟ جی بالکل، اسی چیزوں سے اٹریکشن ملتی ہے۔ کچھ فلموں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ایڈکشن کو بہت زیادہ وہ دکھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس کو مطلب آپ کے لیے اس کا تجربہ کرنے کے لیے بھی بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ تجربہ کرنے کے لیے وہ شروعات کر دیتے ہیں، اور لیکن پھر اس میں جو ہے نا وہ پھنس جاتے ہیں، یعنی معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ پاجی، ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں، یعنی نوجوانوں کی تو آپ نے بات کی، خواتین بھی اس وقت آپ کو مختلف نشوں میں مبتلا، اور مختلف قسم کی جو رپورٹس آ رہی ہیں، بحیثیت ایک جرنلسٹ ہم قریب سے ساری چیزیں بھی دیکھتے ہیں، تو اس وقت آپ کو خواتین کی تعداد کتنی نظر آتی ہے، اور وہ جب آپ کے سامنے آتے ہیں تو ان کے کیا مسائل ہوتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح ایڈکٹ ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے خواتین کی جو ریشو ہے وہ اس ٹائم 20 سے 25% ہے، لیکن رپورٹ بہت کم ہو رہے، کیونکہ خواتین کا جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک دفعہ نشے کی لت لگ گئی یا آپ ریہیب گئے تو وہ بہت سے لوگ علاج کی طرف نہیں آتے، لیکن بہت سی ایسی خواتین جو کہ میں بات کر رہا ہوں پین کلر انجیکشن کی، جیسے کہ سیزیرین میں یا کسی بھی میجر سرجری میں آپ کو انجیکشن دیا جاتا ہے، اور بہت سے ایسے ڈاکٹر، مطلب اس ٹائم اگر میں بات کروں ہمارے جو فیمیل سیٹ اپ ہے اس میں 4-5 ایسے پیشنٹس ہیں جو کہ نیلبین کے ایڈکٹ ہیں، اور اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ اس کے عادی آپ کیوں بن گئے، آپ کو اس کی ضرورت کیوں پڑ گئی، تو ان کی ہسٹری زیادہ تر 90% یہ ہسٹری ہے کہ یہ حادثتاً ہوتے ہیں کہ یہ پین ریلیف کے لیے ہاسپٹل پہ لگایا گیا انجیکشن وہ اس کا نام یاد کر لیتے ہیں یا وہ سٹاف نرس سے پوچھ لیتے ہیں، اور وہ گھر پہ آ کے وہ پھر جب پین ہوتی ہے تو وہ لگانا شروع کرتے ہیں، اور وہ پھر ایک سے بڑھتے بڑھتے وہ 10 انجیکشن 20 انجیکشن تک جاتا ہے، اور پھر جب ان کو یہ لگتا ہے کہ اب تو یہ ہم ان کے عادی ہو گئے ہیں تو وہ مریض بہت زیادہ ہمارے پاس رپورٹ ہوتے ہیں، اور اس کا علاج بھی الحمدللہ جو میں اس ٹائم اپنے نیو لائف کی بات کروں، جتنی بھی خواتین پیشنٹ کا آج تک ہم نے ٹریٹمنٹ کیا ہے تو ایک پیشنٹ بھی ریلیپس نہیں ہے، مطلب دوبارہ نشے میں مبتلا نہیں ہے، کوئی بھی ڈرگز ہو۔ خاص طور پہ ہمارے پاس جو بہت زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں وہ انجیکشن کے ہیں اور سلیپنگ پلز کے ہیں۔ سلیپنگ پلز کا جو دورانیہ ہوتا ہے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، لیکن جو انجیکشن کے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو زخم بہت زیادہ ہوتے ہیں یا ان کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہوتا ہے، جیسے 5 سال سے ایک خاتون انجیکشن لگا رہی ہے، کوئی 10 سال سے لگا رہی، تو ان کا جو ہمارا ٹریٹمنٹ پلان ہوتا ہے وہ 90 ڈیز کا ہوتا ہے۔ 90 ڈیز کا ہوتا ہے۔ اس میں ان کی میڈیکیشن، کاؤنسلنگ اور پراپر ان کے لیے جو ریکوری پروگرام ہے وہ ہم ان کو سکھاتے ہیں، اور وہ پراپر طریقے سے اس سے پھر نکل آتی ہے۔ اچھا، یعنی پراپر طریقے سے یہ معاملات جو ہے ٹریٹمنٹ ہوتی رہتی ہے، اور
اس کے بعد چیزیں ہوتی ہیں۔ پاجی یہ بتائیں کہ ایک تو ہم نے سب پہ بات کر لی، نوجوانوں پہ، اب آتے ہیں ظاہری بات ہے کہ کسی عمر میں یعنی بڑی عمر میں بھی لوگوں کو لت لگ جاتی ہے، اچانک لت لگ جاتی ہے بھائی صاحب، یا پھر وہ نوجوانی میں کرتے کرتے بیچ میں رک جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بھائی صاحب تھوڑا سا پی لینے دو، تھوڑی سی غم بلانے ہم لوگوں نے۔ سو یہ جو معاملہ ہے تو اس ایج میں بھی کیا ہم 50-60 کی بات کرتے ہیں تو کیا اس میں بھی معاملات سیٹ ہو سکتے ہیں، یا ریگولر جب آپ اسٹیج تک پیتے پیتے پہنچ چکے ہوں تو پھر کیا اس اسٹیج سے واپسی کا کوئی معاملہ ہوتا ہے؟ دیکھیں نشے کا جو علاج ہے وہ ہر سٹیج پہ ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس جو پیشنٹ اس ٹائم رپورٹ ہو رہے ہیں تو وہ اگر آپ کی ایج 60 پلس بھی ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو نشے کی لت نہیں لگ سکتی، آپ کو بھی نشے کی لت لگ سکتی ہے۔ ہمارے پاس ایون کہ جب فیملیز آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ جو کیمروں میں یہ جو بابے نظر آ رہے تو یہ کیا کرتے ہیں، تو ہم نے کہا یہ بھی نشہ کرتے ہیں کیمروں میں۔ ہاں جی، چونکہ ہم سیکیورٹی کیمروں سے ہم وزٹ کرواتے ہیں، ہم فزیکلی نہیں کرواتے، تو وہ کہتے ہیں یہ کون ہے۔ تو چونکہ نشے کی لت آپ کو کسی بھی اسٹیج پہ لگ سکتی ہے، اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کی ایج 50 پلس ہے یا 60 پلس ہے، آپ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں اور آپ کا کوئی کام نہیں ہے، آپ بیزی، اب آپ کی لائف میں کوئی مصروفیات نہیں ہے، آپ باہر جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں اور وہی دوست جو ہے نا آپ کو چرس کی لت لگا دیتے یا آئس کی لت لگا دیتے، تو پھر اس میں پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ایون کہ ابھی ہمارے پاس ایک بابا جی ہے 60 پلس ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری جو پینشن ہے وہ 1.5 لاکھ روپیہ ہے، 1.5 لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپیہ پینشن ہے، اور میں گھر میں 1 روپیہ نہیں دیتا تھا اور وہ 1.5 لاکھ روپیہ میں نشے پہ اڑا دیتا تھا۔ اور میرے بیٹوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے کام نہیں کرنا، میں نے اب ان کو جب ہم کاؤنسلنگ کر رہے ہیں ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ بجائے ان سے پیسے لیں، آپ نے پیسے نہ لینے کی وجہ سے آپ کو ان کو نشے کی لت لگ گئی ہے۔ آپ لوگ کہتے کام نہ کریں، کام تو کسی بھی ایج میں آپ کر سکتے ہیں نا، لیکن یہ کہ جب آپ کے پاس مصروفیات نہیں ہوتی، آپ کا زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، تو آپ باہر جا کے آپ کو کسی بھی ایج میں جو ہے نا آپ کو نشے کی لت لگ سکتی ہے۔ یعنی کسی بھی نشے میں، کسی بھی منشیات میں آپ ان ہو سکتے ہیں، آپ کی کمنی کا اثر بھی پڑ سکتا ہے، آپ کے مختلف چیزیں بھی آپ کو اٹریکٹ کر سکتی ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ بات پھر وہی آتی ہے کہ چلو ماں باپ کی ذمہ داری بھی آپ نے سکھا دی، آپ نے سوسائٹی کی بھی بات کر لی ہے، کیا ہونا چاہیے جو ہماری معاملات ہیں، حکومت کی بات کی جائے یا جو سسٹم بنا ہوا ہے، انہوں نے کتنی کچھ کرنا ہوگا تو کچھ چیزیں کنٹرول بھی ہو سکتی ہیں اگر یہ کریں تو؟ دیکھیں جتنی تیزی کے ساتھ پاکستان میں منشیات کا مطلب تیزی کے ساتھ رجحان بڑھ رہا ہے، اسی تیزی کے ساتھ کام نہیں ہو رہا۔ اگر دیکھیں حکومتی لیول پہ بھی ہمارے کچھ ادارے ایسے ہیں، جیسے کہ میں آپ کو بات کر دوں ANF کی، اینٹی نارکوٹک فورس کی، مطلب ان کا جو ادارہ ہے وہ مختلف سے، جیسے کہ اسلام آباد میں ہے، لاہور میں ہے، کراچی میں ہے، تو ان کی جو ہاسپٹلز ہیں وہ بہت کم ہیں، ان کے پاس جو مطلب پیشنٹس ہیں وہ رپورٹ بہت کم ہوتے ہیں، چونکہ وہ وہاں پہ علاج کے لیے مریض خود نہیں جاتا، اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان سے ڈر لگتا ہے نہیں، ان کے پاس اکثر جگہ بھی نہیں ہوتی، اور وہ 3 4 مہینے کا جو ہے نا ویٹنگ پہ رکھتے ہیں۔ پاکستان میں اس ٹائم میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اپنے نوجوان نسل کو بچانا ہے تو اس کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے، ایسے ریہیبلیٹیشن سینٹر قائم کرنے ہوں گے، یا پرائیویٹ جو سیکٹر ہے جو کام کر رہا ہے ان کی ہیلپ کرنی ہوگی۔ ان نوجوان نسل کو آپ نے علاج کے بعد کچھ سکل سکھانے ہیں، اگر آپ ان کو کوئی ریہیبلیٹیشن سینٹر بناتے ہیں اور ان کے لیے علاج کے بعد کوئی سکل سکھاتے ہیں، جیسے کسی کی وہ ڈرائیونگ سکھا دی، کسی کو موبائل ریپیئرنگ سکھا دی، کسی کو کمپیوٹر سکھا دی، یہ جو سورسز ہوتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں ہمارے پاس اتنے سورسز نہیں ہوتے، ہم ان کو جسٹ جو ہے نا یہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ان کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں۔ لیکن اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتی سطح پہ بھی جو ہے نا یہ کام کیا جائے، جیسے کہ ریہیبلیٹیشن سینٹرز قائم کیے جائے یا پرائیویٹ سیکٹر کی تھوڑی سی ہیلپ کی جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جتنی تیزی کے ساتھ یہ نشہ جو بڑھ رہا ہے، ہمارا نوجوان نسل تباہ ہو رہا ہے، تو یہ بہت تیزی کے ساتھ کم بھی ہو سکتا ہے۔ ہزاروں مریض جو ہے نا وہ روزانہ جو ہے نا نشے کی لت میں مبتلا ہو رہے ہیں، لیکن جو اس کا ٹھیک ہونے کا جو ریشو ہے، جو علاج کی طرف ہے، وہ بہت کم ہے۔
یعنی ٹھیک ہونے کا یعنی علاج کا جو ریشیو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے. باجی بڑی خوبصورت گفتگو آپ کے ساتھ رہی, کافی معلوماتی رہی, اور بہت سارے لوگ آپ کے اس معلومات سے جو ہے کم سے کم اپنے بچوں اپنی جنریشن کو بچانے کی کوشش کریں گے, سوچیں گے اس بات پہ. باجی جاتے جاتے میں چاہتا ہوں کہ ایک اچھا سا پیغام خاص کر منشیات کے حوالے سے ہمارے نوجوانوں کو, ایون آپ نے کہا کہ جو بابے ہیں ان کو بھی, اور جو خواتین ہماری بہن بیٹیاں ان کو بھی, کہ اس سے زندگی جو ہے کتنی تباہ ہو جاتی اور کتنی مشکلات آگے آپ کو دیکھنی ہوتی, تو جو نہیں پڑھیں تو کم سے کم وہ بھی بچائے جا سکتے ہیں. دیکھیے میں تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو میرا ایک ضروری پیغام ہے کہ اگر آپ کا بچہ یا آپ کا پیارا کسی بھی نشے کی لت میں مبتلا ہے, بر وقت اس کا علاج کروائے, کیونکہ یہ بھی ایک ڈیزیز ہے, بیماری ہے. اگر آپ اپنے بچے یا اپنے پیاروں کو نشے سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ ان کی دوستانہ ماحول دیں, ان پہ نظر رکھیں, اور خدا نخواستہ اگر وہ نشے کے عادی ہو گئے ہیں تو بر وقت اس کا علاج کے لیے اس کو لے کے آئے, اس کو کونسلنگ کے لیے لے کے آئے, کیونکہ بر وقت علاج ہی آپ کے بچے کو ایک نئی زندگی دے سکتا ہے. بہت شکریہ کفایت حسین صاحب, آپ کی گفتگو سے بہت معلومات ہمیں حاصل ہوئی. ناظرین ہم لیتے ہیں ایک نیوز بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی ایک چیز جو آپ کی شخصیت میں نکھار آتی ہے اور کہیں نہ کہیں آپ کی شخصیت دوسروں کو اٹریکٹ کرتی ہے, اور آپ کہتے ہیں یس اس کی جیسی پرسنالٹی میری ہوتی, جس ڈھنگ سے یہ بات کر رہا ہے, جس خود اعتمادی سے یہ لوگوں سے ملتا ہے, اور اپنے آپ کو اس نے جیسے رکھا ہوا ہے, بات کرنے کا جو اس کا سلیقہ ہے بہت مختلف ہے, اور ساتھ میں کہیں بھی کسی بھی پلیٹ فارم پر جاتا ہے تو وہ چھا جاتا ہے. تو اس ساری چیزوں کے حوالے سے وہی بات آ جاتی کہ بھائی صاحب آپ کے اندر کتنی خود اعتمادی, کیسے اپنے آپ کو گروم کیا جائے. اسی پر بات کرنے کے لیے بڑے خوبصورت مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں, پڑھاتے ہیں, لیکچرر ہیں, اسی طرح جو ہے ساتھ ساتھ موٹیویشنل اسپیکر ہیں, دیگر مختلف سوشل میڈیا اور الیکٹرانکس میڈیا بھی آپ کو ہمیشہ نظر آتے ہیں, اور ان کی پرسنالٹی ویسے تو مجھے بڑی اٹریکٹ کر گئی, بڑی زبردست طریقے سے انہوں نے رکھا ہے. آصف میال صاحب ہمارے ساتھ ہیں, گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ گڈ مارننگ جی, بہت شکریہ. آصف صاحب ایک تو یہ بتائیے گا کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے, آپ کے سامنے کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی پرسنالٹی بڑی خوبصورت ہوتی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ بات جب وہ شروع کرتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں ہائے ربا تھوڑا بہت کام کر لیتا تو بہت اچھا ہوتا. بالکل, یہ بڑا مزے کا سوال آپ نے کیا. پہلے تو خوش آمدید, ایک مطلب تبدیلی جسے کہتے ہیں نا, بڑی مزیدار تبدیلی تھی, آپ کو سن کے بڑا اچھا لگا. بہت شکریہ. اور ایک حوالہ ہے اس سچ سویرا کا مارننگ شو کا کہ آپ لوگ ایسے ٹاپکس جو عصر حاضر میں اس وقت ضرورت ہے وہ ہمیشہ اس ٹیلی ویژن کو کریڈٹ جاتا ہے. اب جو ہم بات کر رہے ہیں, یہ بڑا زبردست آپ نے سوال کیا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں نا ہر چیز کی بہتات رکھی ہے. ایسے ہی اب اگر ہم ٹیلنٹ کی بات کریں نا تو ٹیلنٹ کی بھی بالکل بہتات ہے. صرف مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک میں نے کسی ویسٹرن رائٹر کی بک پڑھی تھی, فیمیل تھی, جس نے کہا کہ اللہ میاں کی ذات ہمارے اندر نا بہت صلاحیتیں, خوبیاں چھپا کے رکھ دیتی ہے, اور پھر اللہ میاں کی ذات دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ تو تیرے اندر پڑا ہوا ہے, اب تو اس کو ایکسپلور کرنے کا. کیا بات ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہے تو اندر بہت بہت بہتات ہے, جس سے آج کل ابنڈنس کے نام سے لوگ بہت زیادہ وہ مارکیٹ بھی کیا جا رہا ہے تو بہت زیادہ, لیکن اس میں سے کئی دفعہ تو بڑا لکیلی کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا کہ کسی نے ایکسپلور کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بھی شاید کچھ ایسے خاص مواقع پیدا کرتی ہے جہاں پہ جا کے انسان اپنی ذات میں سے وہ چیز ایکسپلور کرتا ہے. کچھ کی تو وہ اپرچونٹیز بالکل آتی ہیں, اور بہت سارے لوگوں کے اندر وہ پڑی رہتی ہیں, اور پھر اس میں دیکھیں تو پورے سیٹ آف سکلز پڑے ہوتے ہیں کہ جب تک آپ اپنے آپ کو لگائیں گے نہیں اس پروسیس میں. تو میں اس میں صرف ایک چیز, اپنے جہاں کہیں جاتا ہوں, میری کلاس ہو, میں باہر کہیں ٹریننگ کروا رہا ہوں, میں کسی ادارے میں بیٹھا ہوں, کسی ایک 1-to-1 گفتگو ہو رہی ہو, تو میں انسانوں کو کہتا ہوں کہ جب تک آپ کسی پروسیس میں نہیں لگیں گے, کیا بات ہے, آپ کو نہیں پتہ لگتا. دیکھیں سمندر کے باہر کھڑے ہو کے دیکھنا ایک اور ہے, جب تک آپ اندر نہیں جائیں گے نا تب تک آپ کی گرومنگ نہیں ہو سکتی. یہ بڑی خوبصورت بات. اور اس میں کیا ہے کہ آپ کو پتہ لگے گا کہ بھائی چیلنجز کیا ہیں, ایشوز کیا ہیں,
میں نے ڈیولپمنٹ کیا کرتی ہے. اب لوگ کہتے ہیں نا کہ میں اس ماحول میں پلا بڑا, یس بڑے لوگوں کو ماحول ملتا ہے, ایسے ہی ہے. تو ہم کتنے ہی دنیا میں جو بہت کامیاب انسان گزرے ہیں, ان کی جب اولاد آتی ہے, جب ان کے بہن بھائی آتے ہیں, تو سیم ماحول میں نہیں پڑ رہے تھے. بالکل ایک انسان بھی بیٹھا ہوا ہے, لیکن جو تپسیا ہے نا, جو پریکٹس ہے, جو مشق ہے. تو کل بھی میں پڑھ رہا تھا, ایک بڑا خوبصورت ہمارے کالمنسٹ ہیں, ایک اخبار میں لکھتے ہیں, تو وہ مہدی حسن صاحب کا بتا رہے تھے جی. اچھا. کہ 9 بچوں کا, ان کے 9 بیٹے تھے, 2 کا انتقال ہو گیا, 7 رہ گئے. اب ان میں سے نا 4-5 کی انہوں نے بتایا کہ ان کو موسیقی کا شوق تھا. کیا بات ہے. اور انہوں نے مختلف ایریاز میں کام بھی کیا, ماحول ملا, لیکن مہدی حسن کوئی نہیں بن سکا. کوئی نہ بن سکا, کیونکہ شاید مہدی حسن صاحب نے جو تپسیا اور جو وہ کی, جو مشق کی تھی, جس کا شاید انہیں شوق تھا, پیشن تھا, وہ باقی نہیں کر سکے. تو ایک اب تو ہم دیکھیں 21 سینچری میں بیوٹیفل ایرا میں رہ رہے ہیں. کیا بات, کیا خوبصورت ایرا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ہے. اس کی وجہ سے ہم کتنا کچھ اپنی ذات کے اندر چینجز لا سکتے ہیں, کتنی مطلب. تو میں نا صرف ایک آپ کی پرمیشن سے ہماری آڈینس سے, کیونکہ یہ بڑا خوبصورت پلیٹ فارم ہے, ایک میں میسج دیتا ہوں کہ لوگوں کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, ہمیشہ ہی جب کوئی نئی چیز آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے فوائد بھی ہیں, نقصانات بھی ہیں, ڈبل ایج سارڈ ہوتی ہے. زبردست. تو کل بھی میں ایک کالج میں, ایئر مارشل نور خان ٹمن کا ایک کالج, بڑا ایک چونکہ پاپولر پرسنالٹی تھی, تو وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا. تو ان کے ساتھ بھی میری یہی ڈسکشن بچیوں کے ساتھ چل رہی تھی کہ دیکھیں آپ نے نا آج ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ ٹوٹل آورز کتنا ہیں آپ کے, یہ جب ٹیکنالوجی آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں موبائل فون پہ, اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں آپ کے جو لرننگ کے پرپز ہے, آپ یقین مانیں کہ اس میں سے ریشو یہ نکل رہی ہے 4 آورز, 5 آورز, 7 آورز. اچھا جی, بالکل زیرو ہے لرننگ. اچھا, انٹرٹینمنٹ پرپسز کے لیے یوز ہو رہا ہے نا صرف, ٹھیک ہے وہ ایک لیول, لیکن میرے خیال میں انٹرٹینمنٹ پرپز جب ایکسٹریم لے لیا نا, تو وہ تو مینٹل النیسز اور پتہ نہیں کیا کیا اس کی طرف لے کے جاتا ہے اور نکلیں گی. ایگزیکٹلی. اب دوسری سائڈ پہ کتنی ہی خوبصورت چیز ہے کہ دیکھیے, جس فیلڈ میں بھی آپ چاہتے ہیں, نو ہاؤ چاہتے ہیں, آپ اس میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں, کتنے ہی ٹاپ کے لوگ پڑے ہوئے ہیں, خوبصورت لوگ آپ سیکھ سکتے ہیں. مثلا میں نے جب شروع کیا تو میرا چونکہ فیلڈ انگلش کا ہے, بیسیکلی میں پنجابی ہوں. اچھا. تو 2 میری اچھی ہو سکتی, میں پنجابی بہت اچھی بولتا ہوں کیونکہ میرا نیٹو ہے. انگلش چونکہ میں نے سیکھی ہے, میری فیلڈ ہے. اردو میں مجھے مسائل رہتے تھے کہ اردو کا ایکسپوجر نہیں تھا, پڑھی ہوئی ہے ریٹن, بولی بہت کم ہے. لیکن جب میں میڈیا پہ میں نے آنا شروع کیا تو اس کا پھر میں نے ایک دن ایک پڑھا کسی شورش آغا کشمیری کا, تو انہوں نے کسی بندے کو کہا, کسی ایکسپرٹ گرو کو, کہ میں بہت اچھا لکھاری بننا چاہتا ہوں. اچھا. اب دیکھیں نا کہ لکھاری کا نارملی تو یہی ہم کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ لکھنا شروع کر دو, انہوں نے کرنا, آپ نے 10 سال پڑھنا ہے اور بے پناہ پڑھنا ہے. کیا بات. اس دوران پھر جو انہوں نے پورا ریشنل ان کو بتایا وہ یہ تھا کہ اتنی تپسیا کے بعد نا آگے شورش کشمیری کا اپنا سٹائل نکلے گا, کیونکہ آپ اتنے ایکسپیریمنٹ کر چکے ہوں گے نا مختلف سٹائلز کے ساتھ. تو یہ بیوٹی تھی پھر ان کی, واقعی وہ بنے خوبصورت, جنہوں نے. تو اب چونکہ ایک تو کمپٹیشن بڑا ٹف ہے, اور آپ دیکھیں کہ ود ان ڈیز, جیسے کہ ود ان 2-3 ڈیز یہ ڈیپ سیک اور کدھر وہ ویسٹرن دنیا میں بیٹھے والے, ابھی وہ انگڑائیاں لے رہے تھے کہ جناب مستی یہ لان مس کا رہا ہے, یہ رہا ہے, ادھر سے آ کے چینل یہاں سے کنٹینیو کریں گے, گفتگو بڑے مزے کی. ناظرین دیکھ دیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رسول میال صاحب ہمارے ساتھ ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں. پاجی جو ہم بات کر رہے تھے, ہم بریک میں بھی یہ بات کر رہے تھے کہ کچھ ایسے لوگ, یعنی ایسی شخصیات بھی ہوتے ہیں کہ بھائی صاحب میں بھی ان کا بڑا فین رہا ہوں, اور آپ بھی بہت بڑے فین رہے ہیں, اور کہیں ایسا لگتا ہے کہ جو لفظوں کی یہ مالا پرو رہا ہے, جب یہ منہ کھولے گا, زبان کھولے گا تو کمال ہو جائے گا. لیکن جیسے ہی وہ زبان کھولتا ہے تو بندہ کہتا ہے ہائے ربا, یہ تو لکھتے کچھ اور ہے, بولتے ہوئے تو بالکل کترا رہے. یہ کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ جی یہ آپ نے سوال تو یقین کریں کہ جیسے نا میرے دل پہ آپ نے نبض پہ ہاتھ رکھا ہے, کیونکہ یہ ہمارا ایریا ہے. اس میں پرابلم یہ آتا ہے کہ دیکھیں نا, یہ جب اللہ تعالیٰ نے تو ابنڈنس دی ہے نا, کہ آپ اپنی پرسنالٹی میں, جس طرح ہم دیکھیں نا, ایک وہ کیا ہوتا ہے ڈی جے کہتے ہیں, جس کے سامنے وہ بڑا وہ لگا ہوتا ہے, وہ سارے وہ آوازیں نیچے. امید جی جو زندگی ہے نا, پروفیشنل لائف, میں اس ڈبے کو کہتا ہوں, جو ہر وقت نہیں بیٹھا ہوتا, اس کو
کیسے کر دیں، اوپر اس نیچے کو بات کرنا ہے. ہر گزرے دن کے ساتھ نا میرے خیال میں آپ نے ٹیون اپ کرنا ہوتا ہے. کیا بات کیا بات. اور یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ اب نہ ریکوائرمنٹ ہے اسپیکنگ کی، اب ریکوائرمنٹ ہے رائٹنگ کی، کیا بات ہے. اب ریکوائرمنٹ ہے تھنکنگ کی. تو میرے خیال میں یہ ڈبہ اگر سامنے رکھا ہو نا زندگی کا، تو میں کہتا ہوں کہ زندگی ایسے ہی ہے جیسے وہ ڈی جے والا ڈبہ ہوتا ہے میوزک کا، کہ جیسے وہ کر رہا تھا اسی طرح. اب دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں کو ہم ملتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک صلاحیت جس کے اوپر نا، اور وہ انہوں نے اپنے آپ کو فکس کر لیا، حالانکہ اب ضرورت ہے اس کے ساتھ. مثلا کوئی بہت اچھا رائٹر ہے، جس طرح ہم نے بہت اچھے رائٹر کی باتیں کی بھی ہیں، یس، لیکن دھچکا لگتا ہے جب ہم انہیں سنتے ہیں تو، کیونکہ پڑھنے کے ٹائم پہ تو ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، بہت مزہ آتا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو چاہیے تھا کہ اس سکل کے اوپر کام کرے. تو یقین کریں گے میں نے جب اردو کا شروع کیا تو میں اپنے یونیورسٹی کے اردو ڈپارٹمنٹ میں گیا. اچھا. تو میں نے اپنے استادوں سے کہا کہ میں پہلے تو انگلش چینلز کے بعد پھر میں اردو پہ جب میں نے آنا شروع کیا تو مجھے بڑا فیل ہوتا تھا کہ یار ایک تو انگلش کے ورڈ بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اتنی اس طرح کی فلوئنسی نہیں ہوتی. اچھا. تیسری میری لوکل جو تلنگنگی ڈائلیکٹ ہے نا وہ درمیان میں آ جاتا تھا. کئی دفعہ مجھے ٹچ تو آنا ہے بھائی صاحب، اور وہ نیچرل ہے، وہ ضروری بھی ہے، خوبصورتی. انہوں نے مجھے ایک بک دی پہلی کہ یہ اردو کی بیسک بک آپ سٹارٹ کریں. اب میں نے وہ اس کو پڑھنا شروع کیا، بہت مزہ آیا. پھر اسی طرح جیسے تو میں نے آپ کے ساتھ وہ بات بھی کی تھی کہ کوئی ٹیسٹ ڈیولپر کا کام ہے کہ صرف ایک یا دو چیزیں نا آپ کو، اب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی خاص چیز میں میرا ٹیسٹ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، اب آپ نے ٹرائی تو کی، آگے تو میں نے کرنا ہے نا، کس لیول پہ جانا ہے، اس میں سے آگے فردر میں کتنا ایکسپلور کر کے جاتا ہوں یہ تو میرے اوپر پھر ہے نا. استاد تو ایک خاص حد تک. خیر میں نے پھر بہت سارے کالمنسٹ کو پڑھنا شروع کیا، لیکن مجھے مزہ یہ آیا کہ سردار جی ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اگر تو صرف آپ دیکھ رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ نے بولنا ہے، بولنے میں جتنی سکلز ریکوائرڈ ہے نا اس کے لیے پھر صرف لکھنے، وہ صرف پڑھنے سے آپ کے اندر وہ چیزیں نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ کسی رول ماڈل کو سامنے نہ دیکھیں. تو 21 سینچری کی یہ بیوٹی ہے کہ دیکھیں آپ جس لیول کی، آپ جہاں مجدین کو سننا چاہتے ہیں آپ سنتے رہیں جی اکٹھی، آپ کا ٹیسٹ ڈیولپ ہوگا. آپ طارق عزیز کو سنتے جائیں، بہت کمال کا آدمی ہے. بشرا انصاری کے شو سنتے جائیں. پھر اس طرح کے جس طرح بہت سارے ینگسٹر ہیں، آپ لوگ جو ابھی ماشاءاللہ آپ لوگوں کا 21 سینچری کے لحاظ سے ایک اپنا ہو رہا ہے، تو آپ لوگوں کو سن کے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں دیکھیں لینگویج کا صرف جو ہے نا وربل کا، وہ صرف ہم تو چونکہ کمیونیکیشن سے میرا تعلق ہے، اس کا صرف ہے 25%، جو 75% ہے وہ تو پوری باڈی آپ کی ساتھ ہے. کیا بات ہے. تو اس میں پھر یہ آپ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، مثلا میں یہ جو کچھ شوز ابھی چھٹیاں تھی تو میں نے بہت زیادہ دیکھے، تو پھر اس میں دیکھا کہ میرے یار شو جو میں جگہوں پہ جاتا ہوں میرے تو بہت زیادہ ہاتھ ہلتے ہیں اور میں تو مطلب وہ کلاس روم بن جاتا ہے. تو ابھی جو ان لوگوں کا میں نے سنا تو آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بڑا کنٹرول ہے. نہیں میں ایک چیز انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ سر جو لوگ یعنی آپ کی طرح شوز میں جاتے ہیں یا بہت سارے اینکرز جو نئے فیلڈ میں آتے ہیں، میری طرح جو لوگ ہیں، میں ایک سیکھنے کے پروسیس سے گزر رہا ہوں، تو ان کو یعنی اپنی ویڈیوز اپنی ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں سے کوتاہی ہو رہی، کون سی غلطی میں کروں، کیا چیز ریپیٹ کروں، ان کے لیے کتنا یہ ضروری ہے جو آپ نے بات کی اس پہ. ہائے استاد جی، آج تو آپ نہ پتہ نہیں کیوں کیسے کویسچن کرتے جا رہے ہیں. دنیا میں مشکل ترین کام سردار جی یہ ہے کہ اپنی ایویلویشن کروانا. کیا بات. ہاں اس وقت تو آصف میال 47-48 پہ بیٹھا ہوا ہے. یقین کریں کہ ابھی بھی اگر کوئی پراپر ایویلویشن کرے نا اور ڈراپ بیکس دے، دل بیٹھ جاتا ہے. تو انسان آتا ہے نا، انسان صرف اپریسیشن سننے کے لیے آتا ہے کہ بلے 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 ہو. اب بلے بلے میں وہ کہتے ہیں کہ خوش ہونا ہے تو تعریف کرواؤ، امپروو کرنا ہے تو پراپر ایویلویشن کراؤ، اور وہ بڑی ہارش ہو سکتی ہے. تو یہ بڑا خوبصورت ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں نا تو آپ دیکھیں کہ جتنے یہ مثلا میں نے اگر جو بکس پڑھی ہیں اس میں سب سے اچھا مجھے جو میٹیریل ملتا ہے نا وہ اسپورٹس سے ملتا ہے. کیا بات ہے. اسپورٹس میں جتنی سردار جی ریگر سے دیکھا جاتا ہے کہ دیکھیں کوئی بھی کرکٹر ہے، ہاکی پلیئر ہے، باکسر ہے، کسی بھی اسپورٹ کا ہے، تو اس کے کوچز اس کو بڑے غور سے آبزرو کر رہے تھے اور وہ ایک ایک موومنٹ بتا دیں کہ بھائی یہ موومنٹ آپ کا غلط ہے اور یہی ڈاؤن فال ہے آپ کا. تو اس میں پھر یہ ہے کہ جس فیلڈ میں آپ آئے نا اس کے ساتھ پیار اور بے پناہ پیار.
کیا بات. تو اس میں ہم ایک مووی میں اکثر یونیورسٹی میں ریکمینڈ کرتا ہوں بچوں کو, اور وہ جو کہ بہت انٹلیکچوئل کلاس ہوتی ہے سردار جی, جہاں پہ میں ان جگہوں پہ نام نہیں لینا چاہتا فی الحال, ان کو میں یہ اسائنمنٹ یہ ہوتی ہے کہ یہ مووی آپ نے دیکھنی ہے ایک, ٹھیک ہے, اور سیکنڈ مجھے آپ نے یہ بتانا ہے کہ میں نے آپ کو کیوں کہا کہ یہ مووی آپ نے دیکھنی ہے. ہاں, اس میں پرومپٹ ایک دیتا ہوں, ایک پوائنٹ کلو دیتا ہوں, اپنے اس سبجیکٹ کو ذہن میں رکھیں تو آٹومیٹیکلی آپ کو مل جائے گا. تو سی بسکٹ میں ایک گھڑ سواری کی سٹوری ہوتی ہے, تو وہ جس طرح ایک ہوتا ہے پہلے ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے, ایک ینگ جاکی ہوتا ہے, وہ ایک چھوٹا سا ٹوسٹ لاتے ہیں جس میں وہ پونی گر جاتی ہے تو یہ بھی زخمی ہو جاتا ہے, ہاسپٹل میں ہوتا ہے. تو ٹی وی پہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے ایک دن کہ یہ تو پرسوں کمپٹیشن ہے, تو وہ کہتا ہے کہ میری پونی کو بھی کوئی جاکی تو کر رہا ہوگا. اور جی یہاں سے کنٹینیو کریں گے, مزے کی گفتگو ناظرین چل رہی ہے رسول میال صاحب کے ساتھ, لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا ہے, ہم لگتے ہیں چھوٹا سا بریک ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو ہیں رسول میال صاحب ہمارے ساتھ ہے. پاجی جو آپ کنٹینیو کر رہے تھے کہ بھائی صاحب یہ چیز ہوتی ہے, اس کا ایسے ہی مزہ ہے, تو وہاں سے کریں. مسئلہ یہ تھا کہ دیکھیں نا, جس ایک خاص ایریا میں جب آپ نے کام کرنا ہے نا, تو آپ کو جب پتا ہے کہ اس اسپیسیفک ایریا میں نے نکلنا ہے, تو میرے خیال میں وہ صرف انف نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ دیکھ رہے ہیں, اس پروسیس میں لگیں گے نا, تو پروسیس پھر آپ کی آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ کرتا ہے, اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جینوئن جو امپرومنٹ ہے نا وہ آپ کی جی ایک چیز میں, کیونکہ آپ جہاں پڑھاتے ہیں بہت سارے نوجوان وہاں سے ٹی وی اینکر بھی بنے ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ آپ کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں اس میں شامل ہیں. بات اگر کی جائے خود اعتمادی کے حوالے سے, آج کل کیا چیزیں جو ہے جو نئی جینزی ہے ان میں آپ کو کیا ایسی چیزیں دکھنے کو ملتی ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ اگر یہ تھوڑی بہت اگر ایسی ہو جائے تو یہ کمال کے لوگ نکل سکتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھی مخاطب, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اس وقت وہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں. اچھا, میرا تو سردار جی جو میسج ہے نا وہ سمپل سا ہے کہ ایون میرے میس کمیونیکیشن میں اپنے یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ میں جب ہوتا ہے تو میں ان سے ایک ہی چیز ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہوں کہ کب آپ اپنا کنٹینٹ پبلک پھینکیں گے. یہ صرف اگر آپ کلاس روم میں بیٹھے ہیں نا اور بہت اچھی تھیریز پڑھتے جا رہے ہیں اور کری جا رہے ہیں, ہاں ٹھیک ہے, اس میں چونکہ جرنلزم کوئی ایک صرف اینکر ہی نہیں ہے, وہ تو بڑی ایک واس فیلڈ ہے نا, بہت بڑی فیلڈ. لیکن جن لوگوں نے اس طرح مطلب سامنے آنا ہے تو ان کو میرے خیال میں بہت پہلے ہی پریکٹس کرنی شروع کر دینی چاہیے. ٹھیک ہے, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر دیکھیں نا کہ ہر سائڈ سے لوگوں نے آپ کو گرومنگ کروانی ہے. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنے اندر اگر ڈیولپمنٹ کرنی ہے نا, اور تو سب سے پہلے اپنا یہ جو شیئرنگ ہے نا لوگوں کا, ادھر سے آپ کا میٹیریل اٹھایا, کسی اور کو اٹھایا, یہ پوئٹری بڑی زبردست ہے, یہ کلپ بڑا زبردست ہے, یہ تو صبح سویرے جتنے لوگ جاگتے ہیں نا سر, میرے خیال میں ہر بندہ کہتا ہے کہ آصف رسول اس گروپ میں جو چیز میں نے شیئر کی ہے نا اس سے پہلے کسی نے نہیں کی, یہ پڑھو. اب یہ کوئی 500 گروپس ہوتے ہیں جس میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں, تو کس کس کو بندہ پڑھے. بیسیکلی یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے تھوڑا بہت سیکھا ہے اس کو اگر آپ اپنے سامنے, اب چونکہ سوشل میڈیا ایک موڈ ہے, آپ کو مل گیا ہے, آپ سامنے میٹیریل اپنا پھینکیں, اس کے اوپر لوگ آپ کو کمنٹ کریں گے. ٹھیک ہے, پھر آپ جب آپ پروسیس میں لگ جائیں گے نا تو پھر آٹومیٹکلی آپ اپنی گرومنگ شروع کریں گے. جیسے آپ نے اپنا بتایا سفر, مجھے آپ کا اور لیری کنگ کا سیم لگتا ہے, کیونکہ لیری کنگ کا پورا میں نے انٹرویو سنا ہوا ہے, آپ نے پورا بھی بریک کے ٹائم پہ مجھے بتا دیا. وہ کیا تھا سٹارٹ سے پہلے اور اب پروسیس میں, تو آپ کا کیا خیال ہے, آپ رکے بیٹھے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل. بالکل. آپ کو پتہ ہے کہ کن کن ایریاز میں نے گرومنگ کرنی ہے, اور ان ایریاز سے ریلیونٹ تپسیا آپ کر رہے ہیں. ہاں, اس میں بڑے اچھے ماڈل دیتے ہیں, جیسے ایک پاکستانی برٹش ہے رائٹر ہے, وہ بڑی اچھی اس کے اوپر نا تھیریز, مثلا ایک وہ دیتے ہیں ووپ کی. ٹھیک ہے, W اسٹینڈ فار وش. ایک انہوں نے ایک چھوٹا سا ماڈیول بنا دیا ہے کہ آپ نے کوئی بہت بڑا گول اچیو کرنا ہے تو یہ ووپ کس طرح آپ کو ہیلپ کرتا ہے. تو W کرتا ہے وش, کہ آپ کے اندر کوئی گول ڈیزائر. اچھا, اگلا جو O ہے اس کا مطلب ہے کہ بیسٹ آؤٹ کم, کہ آپ آنکھیں بند کریں اور آپ سوچیں کہ میں یہ بن گیا ہوں اور اس کے بننے کے بعد کیا مزہ ہے. یہ جب فیل کرتے ہیں نا تو پھر آپ کا دل بھی کرے گا, پھر چاہ ہوتی ہے. اب آپ اگلے سٹیپ پہ جب آپ آتے ہیں, اگلے O کے اوپر آپ جب آتے ہیں, تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں آبسٹیکلز کون سی ہیں. اب یہاں پہ بہت سارے بندے رک جاتے ہیں کیونکہ پرسنالٹی ٹائپس انوالو ہو جاتی ہیں. مثلا انٹروورٹ ہے, ٹھیک ہے, وش ہے کسی ایکسٹروورٹ کام کی, پرسنالٹی ہے انٹروورٹ, کبھی پریکٹس ہی اس نے نہیں کی. تو جو آپ پہلے بھی آپ کوشچن کر رہے تھے اس کو میں اس سے ریلیٹ کرتا ہوں.
کہ بہت سارے بندے جس طرح ہوتا ہے نا کہ پتہ بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, تو اس پہ آ کے جب پرسنالٹی جب ہم پریکٹیکل سٹیپ اٹھاتے ہیں نا, تو میرے خیال میں سردار جی جو آپ کی پرسنالٹی ٹائپ ہوتی ہے وہ سب سے بڑا ہرڈل ہے. مثلا بہت سارے لوگوں کو آپ کہیں کہ یار مطلب آپ بہت اچھا بولتے ہیں, ہوٹل پہ میرے ساتھ بیٹھے تھے, کمال کا بولے, مجھ سے اچھا بولیں, آؤ یار کل پروگرام کر لو, کبھی بھی نہیں کرے گا. اب اس کی پرسنالٹی ٹائپ آ گئی کہ یار نہیں تو یہ جب پتہ لگتا ہے نا تو سیکنڈ سٹیپ پہ پھر یہ کام شروع ہوتا ہے, چاہے یہ کوچ کی نگرانی میں ہو, آپ خود کریں. تو جب تک آپ پریکٹیکل سٹیپ نہیں کریں گے نا تب تک آپ کی گرومنگ نہیں ہو سکتی. تو یہ جو جن زی کا جو آپ کہہ رہے ہیں نا, ان کا ایک پرابلم جو مجھے رہتا ہے, یہ سارے اپنے چھوٹے چھوٹے ککونز میں رہ رہے ہیں. اچھا, انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی دنیا, کوئی ہے تو وہ ٹاپ کا ریڈر ہے, پڑھی جا رہا ہے, اسی طرح کے سن رہا ہے, پوڈ کاسٹ سن رہا ہے, اس طرح کے لوگوں کو سن رہا ہے, لیکن پریکٹیکلی وہ بڑا پیچھے ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں ان ککون سے نا باہر آنے کی ضرورت ہے اس جنریشن کو. ہاں, پھر ان کی اسٹرینتھس بھی بہت زیادہ ہے. ان میں سے جو جینوئن لرنر ہیں, دیکھیں کہ پہلے ہوتا تھا کامیابیاں 40 کے بعد, 45 کے بعد, 50 کے بعد, اب کامیابیاں تو شروع ہو گئی 12 سال پہ, 14 سال پہ بھی کامیابیاں شروع ہو گئی, لیکن اس کے پھر مسائل آ گئے, جس نے حیران بھی کر دیا سب کو. مسائل یہ آ گئے ہیں کہ دیکھیں اس وقت تو پختہ زندگی شروع ہو چکی ہوتی تھی, بالکل گڈ اینڈ بیڈ کا پتہ ہوتا تھا. اب یہ جو جنریشن جس طرح ہوتا ہے نا کہ بہت سارے میں نے ایسی اگزامپل دیکھی ہیں کہ جس میں بچہ گیا, ایکسل تو کر گیا, لیکن ان کی اگر فزیکل ہیلتھ آپ دیکھیں, آپ ان کی مینٹل ہیلتھ دیکھیں, پھر ان کی فوڈ کی ہیبٹس دیکھیں, وہ ساری جنریشن جو ہے نا یہ ساری برگر اور اس پہ چل رہی ہے, فاسٹ فوڈ پہ چل رہی ہے. یعنی فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ کی طرف جو چلنے ہیں, تو باڈی وہ بھی اب دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے قد وغیرہ جو ہے, اور پھر دوسرا نا انہیں یہ مینیج کرنا نہیں آ رہا, ورک لائف بیلنس. ایک اور چیز آپ دیکھیں جو ہم نے شروعات میں بات کی تھی کہ بھائی یعنی ایک شخص ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ بھائی صاحب اچھی اس کی مطلب ماشاء اللہ لک جو ہے وہ اٹریکٹ کر رہی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار اندر بہت کچھ ہے, میں کچھ کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن وجہ یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ عجیب فیل ہوتا ہے, میں بات کروں تو لوگ ہنسیں گے, پتہ نہیں میں کیسے بات کروں گا تو کس طریقے سے بات کروں گا, اور پھر اگر کسی انٹرویو میں اس نے جانا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اتنی زیادہ اس میں اندر ایک گھبراہٹ ہوتی ہے, یا اگر کسی فنکشن میں جانا, یہ خواتین میں بھی بہت ہوتا ہے کہ کسی بہت کوئی فنکشن ہے شادی کا, اس میں اگر جانا ہے وہاں پہ بھی یہ مسائل, تو ان مسائل سے کیسے نکلا جائے؟ ہائے, بڑا خوبصورت کوسچن ہے. میں اسیوم کرتا ہوں کہ ہرمجیت جی ایک دن میری کلاس میں آتے ہیں, پبلک سپیکنگ کی کلاس ہے, BCRW کی کلاس ہے, اور اس میں آپ بولتے ہیں اور آپ فیل ہو جاتے ہیں. اب آپ کے خیال میں میرا ری ایکشن کیا ہوگا؟ آپ آتے ہیں, آپ بتاتے ہیں میرے لیے تو کوئی فیلئر نہیں ہے, میرے لیے تو آج یہ شاید زندگی میں پہلا موقع تھا آپ کے اوپر ڈائس پہ آنے کا. اب میرے پاس جو بچے آتے ہیں نا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہائے رہ گئے, کیونکہ ان کے اوپر یہ جو پیئر پریشر ہوتا ہے نا, وہ اتنے لوگ دیکھ رہے تھے. اچھا مکس جب ہوتا ہے وہ تو ڈبل پریشر ہوتا ہے نا, مثلا کمبائن ہے, میل فیمیل دونوں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کو میں کہتا ہوں کہ نہیں بیٹا بات سنیں, دیکھیں کہ جب ہم مختلف جس طرح گورنمنٹ اسکول سسٹم تھے, ہم آتے تھے نا تو ہمیں سردار جی کبھی موقع نہیں ملا تھا ڈائس پہ, جس طرح آج کل پرائیویٹ سسٹم میں یا جو آج کل 21 سینچری بہت سارے بچوں کو اسٹیج فوراً مل جاتا ہے, چھوٹی ایج میں مل جاتا ہے, اور ہم تو صرف وہ اٹھا کے لے کے جاتے تھے, اور انہوں نے کہنا جی سردار جی آئے ہیں, انہوں نے بولا, ہم نے کہنا صرف تالیاں بجانی ہیں, اور ہم تو صرف تالیاں بجائی ہیں. دیکھیں میں نے جو پریکٹس کی ہے وہ صرف تالیاں بجانے والے کی ہے. اب آپ پہلے دن آپ کہتے ہیں بولیں, آپ, میں نہیں بول سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کسی بھی جگہ پہ جس کو زیادہ مسائل آتے ہیں یا جس کو پتا ہے کہ میں نے کل وہاں پہ جانا ہے, تو میرے خیال میں اس کو اس ایریا میں کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے بھائی, چونکہ وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ایک شارٹ سا پیغام آپ دیکھنے والے کو دے دیں, تو پھر ہم آپ سے بھی اجازت لیتے ہیں, ناظرین سے بھی اجازت لے لیتے ہیں. دیکھیں ایک تو جی مزہ آ گیا آج کے پروگرام کا. سیکنڈ یہ میرا صرف یوتھ کے لیے میسج یہ ہے کہ دیکھیں آپ بہت ہی کمپیٹیٹیو ورلڈ میں رہ رہے ہیں جس میں صرف ہر طرف مقابلہ ہے. تو اگر آپ نے اس مقابلے میں ایکسل کرنا ہے تو اپنے آپ کو پروسیس میں ڈالیں, جو آپ کا شوق ہے اس کے اندر اتریں, کوئی بہت اچھا استاد ڈھونڈیں جو آپ کو گائیڈ لائن کرے گا, اور اس کے اوپر بے پناہ پریکٹس ریکوائرڈ ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بڑی خوبصورت یہ بات آپ نے کی اور بڑا اچھا پیغام دیا. ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ سیگمنٹ مجھے بھی بڑا اچھا لگا اور آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا. پورے پروگرام کے حوالے سے آپ کا فیڈ بیک ضروری چاہیے ہوتا ہے, اور
ہم انتظار کرتے ہیں آپ کے کمنٹ سیکشن کا. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں چاہے وہ نیگیٹیو ہو پازیٹیو سے تھپکی ملتی ہے اور نیگیٹیو سے ہماری اصلاح ہوتی ہے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویک انشاءاللہ منڈے کو اگر زندگی رہی تو آپ سے ملاقات کریں گے نئے مہمانوں کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.